नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक रब्बना ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दौरा कुरान का आज से आगाज़ हो रहा है। पहला मरहला इस्तकबाल रमज़ान का है। यूँ तो आप भी जानते हैं कि रमज़ान इतना बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है कि अल्लाह पाक ने इस महीने से पहले 2 महीने जो हैं वो हमें अता फरमाए। हमें कहा गया, हमें फरमाया गया कि रजब और शाबान 2 बाबरकत महीने हैं, जिसमें हम ये दुआ करते रहे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान। ए अल्लाह हमारी रजब में और शाबान में बरकतें अता फरमा। व बल्लिगना इला रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुँचा। गोया मंजिल मकसूद हमारा रमज़ान शरीफ का महीना है। तो रजब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है और अल्लाह के महीने से इसका आगाज़ हो जाता है रमज़ान की तैयारी का, कि हुर्मत वाले महीने से, कि इस हुर्मत वाले महीने को गोया हमने अपने अमाल का जायज़ा लेना था, अपने आप को तैयार करना शुरू करना था कि रमज़ान बस आने ही वाला है। तो रजब के अंदर, अल्लाह के महीने के अंदर, ये महीना ऐसा था जिसमें बरकतें जो हैं, ज़ाहिर है हुर्मत वाला महीना था तो अल्लाह की बरकतें जो हैं उस पर नाज़िल होती हैं उस महीने में, और हमारे क़ुलूब जो हैं उनको तैयारी के लिए जो वक्त दरकार है, तो उसमें हमें कहा गया कि तुम लोग यूँ करो कि माहे रमज़ान के इस्तकबाल के लिए रजब से ही तैयारी शुरू कर दो। तो रजब में हमने तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बसात पर कोशिश शुरू कर दी कि हमने अपने दिलों को खंगालना शुरू कर दिया, और हमें यूँ लगा कि बस रमज़ान बस आया ही चाहता है। तो उस सिलसिले में सबसे पहले दिल पर मेहनत करने की हमें जो है वो कुरान हदायत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, उनकी भी हदीस पाक का मफ़हूम है कि रमज़ान जो है, फरमाया गया कि इंसान का जो दिल है, वो गोश्त का जो लोथड़ा है, अगर वो सही है, सालिम है, कहने का मकसद ये कि वो इखलाकी बुराइयों से और बुरे अकीदों से, इन चीज़ों की अगर माजका नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो फिर क्या होगा कि ये अपना इस कैलिपर का अल्लाह ताला ने इसको रखा है कि अगर ये संवर जाए तो सारा जिस्म संवर जाता है। तो गोया हमने कुरान के समझ लें के हवाले से आज हम प्रोग्राम बात कर रहे हैं, कुरान या हदीस की ही बात इंशाल्लाह करेंगे। तो हमारे दिल पर जो तवज्जो की ज़रूरत थी वो था रजब का महीना। उसमें बॉडी का महीना था कि अपने दिल के अंदर से अपनी जो इखलाक की बुराइयां हैं, अपने मामलात की कमियां हैं, अपनी इबादत की कोताहियां हैं, उनकी तरफ हम ज़रा नज़र करें और देखें कि हम रमज़ान की तरफ जा रहे हैं, और वो रमज़ान इतनी बरकतों वाला और रहमतों वाला है कि उसके लिए हमारा बातन जो है वो पाकीज़ा होना चाहिए। तो इस पाकीज़गी का सफ़र, वैसे तो मोमिन का हर लम्हा ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन ख़ुसूसन रमज़ान के इस्तकबाल में खुद अल्लाह ताला 2 महीने हमें अता फरमाते हैं। एक महीने को कह दिया जाता है कि ये हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह का महीना है, और दूसरे महीने के बारे में जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अभी मौजूद हैं, शाबान का महीना, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ही काफ़ी है कि शाबान मेरा महीना है। गोया पहला महीना अल्लाह का महीना है, दूसरा महीना उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और मकसूद हमारा रमज़ान का महीना है जो कि उम्मत का महीना है। ऐ अल्लाह,
تو بھی کریم ہے و محبوب تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں دو کریم. سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے اپنی امت کا معاملہ جو فرمایا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے دلوں کی صفائی ستھرائی کی گئی، پھر اس کے اوپر جو آبیاری کرنی تھی وہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کردار، ان سب چیزوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا تھا تاکہ ہم رمضان کے اندر جو اللہ کی رات دن رحمتوں کا نزول ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کا سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یعنی یہ انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر اللہ کا ایک مہمان مہینہ آ رہا ہے جو انتہائی برکتوں والا ہے، جو رحمتوں والا مہینہ ہے. میں اوورآل حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ تم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہو جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، جس میں جو مہینہ ہزارہ مہینوں سے آپ دیکھیں کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں تمہیں راتیں دی جائیں گی، وہ راتیں جو فضیلتوں والی ہیں، جس کو شب قدر بولا جاتا ہے، وہ تاک رات جس میں آپ دیکھیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں. اور جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان قرآن بالکل لازم و ملزوم ہے. جب رمضان کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی قرآن کا نام آتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو فرمایا ہے لوگوں، تم میں سے جو یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. وہ مہینہ جس میں کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرض 70 گنا زیادہ درجے پر پہنچ جاتے ہیں. وہ مہینہ جو کہ امت کے لیے ایک بلیسنگ ہے، جس میں اتنا امت کو شارٹ کٹس دیے گئے ہیں کہ امت جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ یہ جھولیاں بھرنے کا مہینہ ہے. لیکن شروع کہاں سے ہوا تھا آپ دیکھیں، رجب سے شروع ہو کر پھر شعبان کے مہینے میں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، نہ صرف پہنچا دے بلکہ اس مہینے کی جو خیرات ہے وہ ہمارا مقدر کر دے اور ہمارے دلوں کو خاص اپنی محبت کے لیے چن لے. اے اللہ ہمارے دلوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہم اس حال میں اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں اس حال میں داخل ہوں کہ ہمارا دل خالص تیرے لیے ہو، اور ہم یہ فوکس کریں کہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو ہم نے پانا ہے. وہ مہینہ جس میں سونا بھی عبادت ہے، وہ مہینہ جس میں ہر چیز کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں صدقہ و خیرات جو ہے وہ کتنے گنا ملٹی پلائی ہو کر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ مہینہ جس کا احترام یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم بند کر دی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اب اس کے باوجود اگر اس مہینے میں کوئی گناہ کرے گا، برائی کرے گا، تو وہ شیطان کی طرف سے گویا نہیں ہوگی، وہ انسان کے نفس کی شرارت ہوگی، یا اس کے مال کی ہوگی، یا اس کے اللہ نہ کرے کہ اس کی اولاد کی طرف سے ہوگی. تو اس مہینے میں جس میں الحمدللہ ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اس کے استقبال میں یہ سنت مبارک ہے کہ لوگوں کو تیار کیا جائے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور فرض کرنے کی غرض و غایت کیا بیان کی گئی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کے ڈر کو پالو، تاکہ تم اللہ کی مرضیات یا اس کی رضا کو پانے میں کامیاب ہو جائے. اس لیے تو ہم یہ دورہ قرآن الحمدللہ اس میں شروع کر رہے ہیں تاکہ ہم استقبال کریں. اب مہمان کوئی آئے تو ہم اپنے کوئی خاص مہمان ہو تو ہم کتنے اپنے گھروں کی بھی صفائیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سیٹ کرتے ہیں، خود بھی ویل ڈریس ہوتے ہیں، اچھا سا ہم امپریشن ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا خاص مہمان ہے تو اس کے اوپر ہمارا اچھا امپریشن پڑنا چاہیے. تو یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، جسٹ 29-30 دنوں کا یہ مہینہ ہے، گنتی کے دن ہے، جس کے اندر
ہر عبادت جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ گویا جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتوں کی عمریں بھی لمبی تھیں، اور وہ یعنی جب عمر لمبی ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے اعمال بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی جو ہیں اس امت کی وہ بھی کم ہیں، تو ہم کیسے یعنی کہ کس طرح کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہی ہر وقت تھا، فکر لگی ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے۔ تو فرمایا کہ تم تو امت مرحومہ ہو، رحم کی گئی امت ہو، تمہیں ایسی راتیں دے دی گئی ہیں جس کے قیام کے اندر تمہیں اتنا زیادہ یعنی کہ مہینوں، ایک مہینے کی عبادت آپ دیکھیں کہ ہم سورۃ القدر میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں خاص فرشتے اترتے ہیں، اس میں قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا تھا۔ قرآن تقریباً آپ دیکھیں کہ پہلے مرحلے پر قرآن پاک پہلے آسمان پر ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے اس کو پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کم و بیش 23 برس تک اترتا رہا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ صدقات کا مہینہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ روح کی بالیدگی کا مہینہ ہے۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ 11 مہینے ہم اپنا جسم پالتے ہیں تو ایک مہینہ بھرپور روح کی پرورش کا ہے۔ ایک مہینے کے اندر اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر برستی ہیں کہ گویا جیسے ہم ہر چیز کو مینج کرتے ہیں، ہر چیز کو سٹور کرتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ مہینہ ہمیں 11 مہینے، اس مہینے کے بعد جو ہمیں زندہ رہے تو جو 11 مہینے ملنے ہیں ان سب کے لیے کفایت کر جائے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے اندر فیول بھر لو، تقویٰ بھر لو، اپنے آپ کو اتنا پیور کر لو، اپنی عادتوں کو بہتر کر لو، اپنی عبادتوں کی کمیاں کجیاں دور کر لو، اپنے دلوں کی بخیلیاں دور کر لو، اپنے سے جو تمہارے غلط توہمات ہیں، رسم و رواج ہیں، جن کو تم نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہو، ان سے اپنی جان چھڑا لو، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل کو سجا لو۔ رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا، قرآن، کیونکہ قرآن اور رمضان دونوں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، اے اللہ اس فلاں بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، حلال چیزوں سے بھی رکا رہا، محض تیری رضا اور تیرے حکم کے یعنی کہ اس کا کہنا مانتے ہوئے، تو اے اللہ میں اس کی سفارش بنتا ہوں، تو اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، یہ اس نے رات کو تیری رضا کے لیے قیام کیا، اور جب اس نے راتوں کو قیام کیا تو اس میں قرآن پڑھا، اس نے راتوں کو قرآن پڑھا اٹھ کے، تو اے اللہ میں اس کی سفارش بننا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک اس کو فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، تمہاری سفارش اس کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ تو گویا ایک بہت بڑے دو سفارش ہیں۔ اور روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں۔ گویا جس نے روزہ اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ رکھا تو اللہ خود ہی اس کا بدلہ ہے۔ اب اللہ بدلے میں ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کی معیت ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس کے لیے رب خود ہی کہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو اس کے لیے آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ مہینہ فضیلتوں والا ہے اور برکتوں والا ہے۔ تو استقبال رمضان ہم کیسے کریں؟ چند دن دور ہے ابھی ہم سے رمضان شریف، تو ابھی سے ہم اس کی یعنی کہ اس کی نیت کرتے ہوئے، جیسے ہم کھانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ گھروں میں راشن ڈالتے ہیں، اپنا آپ مینیج کرتے ہیں،
چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھانے پینے کی. موسٹلی ہمارے یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں بہترین سحری اور بہترین افطاری ہو، اور اس کے لیے ہم کتنا سب کچھ مینیج کرتے ہیں. اور لوگ بھی صدقات و خیرات کے لیے زیادہ اس مہینے کو چنتے ہیں، اور اسی مہینے میں زیادہ جو ہے آپ دیکھیں کہ رفاہی کام بھی کیے جاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور کھانے پینے کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد بھی سجائی جاتی ہیں، اس میں نمازوں باجماعت نماز کے انتظام کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نماز تراویح جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کو مینیج کیا جاتا ہے. تو یہ مہینہ گویا ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر پورا ایک مہینے کا ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بالیقین نیتوں کے اوپر ہے. تو اس مہینے میں دورہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کریں گے کہ اللہ، اور دعا کریں گے کہ اللہ اس رمضان کو جب تو نے اس رمضان سے پہلے 2 مہینے ہمیں اس کی تیاری کے لیے دیے تھے، رجب کا مہینہ دیا تھا، پھر شعبان کا مہینہ دیا تھا، اور ہمیں پھر اس مہینے تک پہنچنے کی دعا کا کہا گیا تھا کہ اس مہینے میں پہنچو. جب تم اس مہینے میں پہنچو تو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس مہینے کو تمہارے نصیب میں لکھ دے، اور اس کی برکتیں اور اس کے ثواب تمہارے لیے تمہارے نامہ اعمال میں ان کو لکھ دے. تو گویا ہم جو نیتیں کرنے جا رہے ہیں اس میں جیسے میں نے بات کی کہ کھانے پینے کی طرف ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو چونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو ہم کم سے کم اس میں جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو دوسری ایکٹیویٹیز میں کم مصروف کریں، اور زیادہ اپنے آپ کو ہماری توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے. اور روزے کی جو ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی تقویٰ کا حصول ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ ڈر. کس کا ڈر؟ 11 مہینے لوگوں کے ڈر رہتے ہیں. موسٹلی ہم ہر کام سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، تو ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کے موڈ دیکھتے ہیں، رسم و رواج دیکھتے ہیں. لیکن یہ مہینہ اس کا استقبال بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے. اس طرح خالص کر لیا جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، کہ رمضان جس میں اگر تمہیں رمضان نصیب ہو جائے تو اللہ کی طرف سے جو ہمیں پلان دیا گیا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ تم روزے رکھو. تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، سوائے بیمار کے یا مسافر. وہ روزے چھوڑ سکتا ہے لیکن ان روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کرے. جیسے اس مہینے سپوز 29 روزے ہوئے ہیں، تو جن کے روزے اور خصوصاً لیڈیز کے روزے بھی جو چھوٹ جاتے ہیں، تو ہمارے موسٹلی لیڈیز روزے نہیں رکھتی، بچیاں روزے نہیں رکھتی، حالانکہ وہ روزے وہ پینڈنگ ہیں، ہمیں وہ روزے رکھنے پڑیں گے. تو جب ہمارے کان میں یہ بات پہنچ گئی کہ رمضان کے روزے 1 مہینے کے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، تو ہمیں ان کی گنتی کو پورا کرنا ہے. اگر سفر میں ہے اور سفر کے دوران دشواری ہے روزے میں، اور اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ چھوڑ لیں، تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ چھوڑنا اس کو دوبارہ پورا کرنا پڑے گا. اسی طرح جو روزے کسی بھی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا. روزے میں یہ جواز ہے ہی نہیں، یا کوئی ایسی آپ دیکھیں کہ کوئی تکلیف ایسی ہے جس سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، تو اگر وہ روزے اس میں ہم نے نہیں رکھے تو ہم نے اس کو رکھوانا ہے لوگوں کو. پھر جب رکھوانا ہے تو اس کے ساتھ یہ نہیں کہ اس نے رکھ لیے تو میرے ذمے کے کلیئر ہو گئے، نہیں، ساتھ نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ یہ میں رمضان کے روزے فلاں کو رکھوا رہی ہوں، لیکن جب مجھے قدرت ملی تو میں دوبارہ خود بھی رکھوں گی. یہ ہے رمضان کا. تو رمضان کے مہینے کے اندر معافی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم روزہ اس طرح نہیں رکھتے جتنا رکھنا چاہیے. ہمارے مخصوص لوگ روزہ رکھتے ہیں، بچے شوق سے رکھنا شروع کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں،
تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ کی ایج نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے، حالانکہ کوئی بھی کام ہو سب سے پہلے وہ ریا ہوتا ہے، پھر وہ عبادت بنتا ہے اور عادت بنتا ہے، پھر جا کر کہیں عبادت بنتا ہے۔ تو شروع میں جو بچے کہیں کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چھوٹا چھوٹا روزہ رکھوایا جائے تاکہ وہ اس پر یعنی کہ آمادہ ہوں اور وہ اس کی طرف آئیں، ان کو اس کی شدت سے اور اس کی یعنی کہ اس سے نہ ڈرایا جائے کہ نہیں یہ ہو جائے گا، نہیں یہ ہو جائے گا، کیوں کہ یہ فرض ہے، اور جو فرض ہے وہ ہر صورت میں اس کا پورا کرنا ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور دوسرا، بہت آسانی سے ہم لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ روزہ جو ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ چاہے تو بخشنے پر وقادر اور قدیر ہے، جس کو چاہے وہ بخش دے، اس کو تو ہمارے اعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پر یہ روزے فرض ہیں۔ ایک اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اور مہمان بھی ایسا ہے جو ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کر آ رہا ہے، اور اس کو ہمارے ریٹرن میں اتنے تحفے دینے کے بعد اس کو ریٹرن میں کیا چاہیے؟ صرف ہمارا اخلاص۔ اللہ کرے کہ ہماری باتوں کا اخلاص کے پر لگ جائیں اور ہمارے سارے کام، ساری باتیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہو جائیں، ہم خالص اللہ کے لیے ہو جائیں۔ جب یہ مہینہ جو ہے یہ امت کو عطا فرمایا گیا، اور اس مہینے میں راتوں کا قیام جو ہے اس کے اندر اتنی احادیث مبارک ہیں اور اتنی ہمیں ترغیب دی گئی ہے اس مہینے کہ تم قرآن پڑھو، قرآن جو ہے اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھ کر پڑھو۔ اور ہمارے اندر جو مسکنسیپٹس ہیں کہ شاید ہم 2 3 قرآن پاک پڑھیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں ایک ہی بے شک قرآن پاک ختم کر لی، لیکن اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، چاہے ایک لائن، اس کی ایک لائن ہی کیوں نہ پڑھے، ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو جب سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ دورہ قرآن اسی سلسلے میں ہے انشاءاللہ۔ کوشش ہے، شروع کر لیا ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ ہی اس کو انشاءاللہ پورا فرمائے، اس کی برکتوں کا ہمارے سب کے اوپر نزول ہو، ان ہمارے گھروں پر ہو، ہماری جسم و جان پر ہو، اولادوں پر ہو، ہماری زبان پر، اخلاق اور کردار پر، ہمارے ہر عمل پر قرآن جو ہے اس کی تعلیمات کا اثر جھلکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو رمضان کے اندر استقبال رمضان اسی طرح ہی ہے کہ اللہ اپنے مہمان کو بھیج رہا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حلال اور جائز کاموں سے بھی رک جانا ہے، صرف حرام کا نہیں۔ اب کیوں دیکھ لیں کہ یہ ایک مہینہ حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم کے تحت رکنا ہے، تاکہ باقی 11 مہینوں میں کم از کم ہم حلال کمانے کی طرف چلیں۔ یہاں جو محنت کرنی ہے وہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ ایک مہینے کی پریکٹس اتنی پاورفل ہو کہ ہمارے 11 مہینے آرام سے گزر جائیں، یعنی نمازوں کی عادت ہو جائے اور اللہ کا ڈر ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق مل جائے، اور دلوں کی بخیلی سے ہمیں نجات مل جائے، اور اس مہینے ہمیں غریب کا دکھ، درد اور پیاس اس کا احساس ہو جائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تہجد نصیب ہوتی ہے، جس کی سحری اور افطاری کے اندر اتنی برکتیں رکھ دی گئی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھ رہا تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم سحری ضرور کرو، اس کی برکتیں، کیونکہ وہ برکتوں کا جو ہے وہ وقت ہے۔ اسی طرح رات کو قیام کرنا، نوافل ادا کرنا، یہ جو نماز تراویح جیسے انتظام مرد حضرات باجماعت نماز کی کوشش کریں، اور عورتیں گھروں میں آپ دیکھیں یا کہیں اگر یہ ایسا سلسلہ ہے لیکن فتنوں سے بچ کر
کھلے عام خوشبو لگا کر یا لباس جو سمجھ لیں کہ پردہ جو ہے ان کا پراپر ہونا چاہیے، اور راستہ ایسا ہونا چاہیے جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو وہاں وہ مساجد میں جہاں خواتین کے لیے خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ فرائض پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن روایات میں آتا ہے یا 3 دن آپ نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، تو لیکن اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہہ دیا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرو، کیونکہ یہ اس میں آپ دیکھیں کہ امت کو مشقت سے بچانے کے لیے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں دوبارہ سے اس کام کو اس لیے کہ تاکہ اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹا جائے. تو اصل روح اس مہینے کی یہی ہے، اللہ کا خوف، تقوی، ڈر، گناہوں کی جو ہے اس کو ریئلائز کرنا کہ یہ گناہ جو ہیں ان کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور اپنے اندر وہ برکتیں، تاکہ ہمارا آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی رحمتیں نزول ہوں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، تو ہمارے دل شفاف ہوں. جیسے میں نے شروع میں بھی یہی بتایا کہ یہ پروسیس رجب سے شروع کر دیا جاتا ہے، چونکہ آہستہ 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 آپ مینیج کرو اپنے آپ کو. اپنی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی ہیں چھوڑتے وقت، تو ہمیں کہا گیا کہ تیاری شروع کر دو رمضان کی. تو 2 مہینہ پہلے ہی ہمیں تیاری کا جو ہے وہ دے دیا گیا. پہلے اللہ نے اپنا مہینہ دیا، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ دیا گیا، تاکہ ہم اس مہینے تک پہنچتے پہنچتے اس یعنی کہ ہمارے دل اور ہمارے جسم و جان اس کیلیپر کے ہو جائیں کہ اس میں اس کی برکتوں کا، کیونکہ برکتیں بے تحاشا اترنی ہیں اس مہینے کے اندر. تو ان برکتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے والا بنائے. ہم سب کے لیے اس مہینوں میں آسانیاں، اس مہینے میں آسانیاں پیدا کریں. آپ دیکھیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو ہماری مدد کی گئی ہے. حالانکہ باقی کسی وقت بھی شیطان جکڑا نہیں ہے، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ وہ اس میں ہوتا ہے، اس طاق میں ہوتا ہے کہ کب کس کو وہ یعنی گرائے. اور اس کا ٹارگٹ بڑے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہوتے ہیں، تاکہ وہ کسی بڑے اونچے شخص کو گرائے، اور تاکہ پھر وہ اس کو زیادہ اس میں آپ دیکھیں کہ جذبہ ملتا ہے کہ میں نے دیکھیں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس مہینے شیطان بھی نہیں ہے. اگر پھر بھی ہماری سستی، ہماری کاہلی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، تو ہمیں خود سوچنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے. 11 مہینے تو ہم شیطان کے نام لگا دیتے ہیں نا کہ یہ شیطان کا کیا درا ہے، اس نے وسواس ڈال دیے ہیں، اس نے ہمیں یہ کر دیا ہے، اس کے چیلے چپٹوں نے کر دیا ہے، اب شیطان چکڑا ہوا ہے. اب اگر کوئی شرارت ہے تو وہ ہمارے نفس کی ہے، اب اگر کوئی شرارت ہے تو ہماری ان پختہ عادتوں کی ہے جن سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے. حالانکہ ہمیں یہ رجب سے یہ کام شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا کہ تاکہ تمہیں ایک دم سے اپنا آپ بدلنے میں بھی مشکل نہ ہو اور تم آسانی سے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لو. تو بہرحال 2-3 دن کے فاصلے پر الحمدللہ ہم سے رمضان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس حال میں اس میں داخل ہوں کہ ہمارے دل اللہ کے ساتھ امید کے تعلق میں بندھے ہوں، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کا تقوی کے حصول کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہم اس میں داخل ہوں. اور جب اس مہینے کو ہم چھوڑیں تو اس حال میں کہ ہم نارے جہنم سے آزاد ہو چکے ہوں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہو، ہم اپنا مقصد تخلیق پانے میں کامیاب ہو گئے ہوں. کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خود مددگار ہے مومنین کا. سب سے بڑا اس کا دشمن شیطان ہے، اس کو اس نے باندھ دینا ہے، آگ بند کر دینی ہے، اس نے جہنم کے دروازے بند کر دینے ہیں، جنت کو آراستہ اور پیراستہ کر دینا ہے، ہر نیکی کو اس نے ملٹی پلائی کر دینا ہے. ہر نیکی اور دیکھیں نفلوں کے ثواب، نفل جو ہیں وہ فرض تک پہنچ جاتے ہیں، اور فرض ملٹی پلائی ہو کے 70 فرضوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور ایک تھوڑا سا صدقہ
اتنا اتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا. اس طرح کوئی بھی نیکی جو ہم کرتے ہیں لیکن خالص اللہ کے لیے، نیکی خالص اللہ کے لیے ہو. اللہ کرے کہ ہماری ساری نیکیاں اللہ کے لیے خالص ہوں. یہ مہینہ ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، یہ مہمان ہے لیکن باعث رحمت ہے. ایسا مہمان ہے جو جاتے جاتے ہماری بہت سی عادات بد بھی لے جائے گا، جو جاتے جاتے ہمیں اتنی ہماری وہ عادتیں، وہ سستیاں، وہ کمیاں کوتاہیاں جو سال بھر ہمارے ساتھ تھی، وہ جاتے جاتے لے جائے گا اور ہمیں نیکیاں دے کر جائے گا، رحمتیں دے کر جائے گا، اللہ کا قرب دے کر جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نار جہنم سے آزادی کا پروانہ تھما کر جائے گا. تو اللہ کا مہمان اس حال میں تشریف لا رہا ہے کہ ہم سے چند دن یہ دور ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان کے آخری دن یہ امت کو، یعنی اپنے امتیوں کو یہ فرمایا تھا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کا میں قیام تو ہے تمہیں قیام کرنا چاہیے، اور جو بھی یہ مہینہ پائے اس کے روزے رکھے اور پھر روزہ رکھ کر اپنے آپ کو نار جہنم سے آزاد کروائے. اس مہینے کی خاص طور پر آخری جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپایا ہوا ہے. چاہتا تو وہ ظاہر کر دیتا، لیکن جہاں بھی اللہ کی ایک خاص حکمت ہے کہ امت ان 10 دنوں میں اتنی خوب عبادت کرے کہ وہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی عبادت کرے، اور تاکہ اس کے لیے برکتوں کو سمیٹنا آسان ہو جائے. اور یہ وہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ مصافحہ کرتے ہیں اور سکینہ لوگوں کے دلوں پر نازل کیا جاتا ہے. تو شب قدر جو ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے. اس مہینے میں جمعے کی ساتیں تو ہر ویسے عام روٹین میں بھی جمعے میں قبولیت ہوتی ہے، لیکن رمضان کے جو جمعے ہیں ان میں بالخصوص عبادتوں کے ثواب بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مہینے میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم اس حال میں اس مہینے کو پائیں کہ ہمارے دل کچھ لینے والے بن جائیں، ہمارے دل کے برتن اس حال میں ہوں کہ جتنا وہ پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی اس کے اندر نور کی برکات جو ہیں وہ سمائیں گی. اللہ ہمیں اپنے دلوں کی جو سمجھ لے کہ ابھی مزید 2 دن ہیں تو ہم اس کی مزید پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپس میں معاملات میں اور عبادات میں اور صحیح خطرہ معاملات کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ شب قدر میں جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں تو اس میں 7 کبیرہ گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں کہ جادو کرنے والا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں ماں باپ کا نافرمان ہے، اور اس کے اندر عادی جو ہیں وہ شراب کے متعلق ہے، اس طرح جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اور جو کبیرہ گناہوں میں چوری وغیرہ یعنی کہ عادی مجرم جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ 7 لوگ جن کی دعائیں ان راتوں میں بھی قبول نہیں ہوتی. تو ہم نے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی ہے. اس مہینے کو 3 اشروں کے اندر پہلے 10 دن، پھر درمیان والے 10 دن اور پھر آخری 10 دن اس طرح اس کو مینیج کیا گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سے ڈھیروں ڈھیر جو ہیں وہ رحمتیں مانگیں، عذاب قبر سے مانگیں. اور آپ دیکھیں کہ نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اس کی رحمت کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا نار جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کا ہے. تو اس حال میں ہم اس رمضان کے ساتھ ملیں کہ گرم جوشی سے اس مہمان کو جو ہے ہم وہ ویلکم کہیں اور پھر اس کی خوب خاطر مدارت کریں. ہم اب اس مہینے میں اپنی خاطر مدارت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سحری اور دیکھیں سحری اور افطاری میں اہتمام کریں
اور یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ضروری ہے، خود بھی اچھا کھائیں، لوگوں کو بھی اچھا کھلائیں، اور اس میں یعنی کہ اس مہینے میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اپنے اوپر تنگی کرو، لیکن اس فتنوں کے دور میں اور اس مشکل دور میں جب کہ مسلمان ہر طرف سے پریشان ہیں اور ہر طرف سے تکلیف میں ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم بے عملی کا شکار ہیں، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس مہینے کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی روح کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں، کہ روح کی بالیدگی کا مہینہ ہے، اور جو مہمان ہے وہ ہمیں رب سے ملانے آ رہا ہے۔ اس مہمان کا مقصد ہی رب کا قرب ہے، کہ رب فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو گویا ہم نے اس مہینے اللہ کو پانا ہے، تو اس میں روزہ مددگار ہے، راتوں کا قیام مددگار ہے، صدقہ و خیرات بھی مددگار ہے، اس میں ہمارے دلوں کا تقوی جو ہے وہ جتنا ہم تقوی اختیار کریں گے اتنا ہی ہمیں اس کا بہترین رزلٹ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس میں داخل کرے، اور جب ہم اس سے نکلیں تو اس حال میں ہوں کہ ہم ہلکے پھلکے ہو چکے ہوں اور اللہ نے ہمیں پسند کر لیا ہو، اور اس میں ہماری سستیاں، ہماری دلوں کی تنگیاں، ہمارے جو ہیں وہ عام روٹین کے معاملات بدل چکے ہوں، نمازیں ہم وقت پر ادا کریں، قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ہمارا اخلاق اچھا ہو، اور ہمارا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں، اللہ تعالیٰ یہ چند گھنٹے کا جو روزہ ہے 12 14 16 تک بعض کا روزہ ہوتا ہے، تو آخر کس چیز سے روکنا چاہتا ہے ہمیں؟ انسان تو سوشل اینیمل ہے نا، جس طرح حیوان کھاتے پیتے ہیں انسان بھی کھاتا ہے، جیسے بقائے نسل ان کو ضروری ہے ایسے انسانوں کو بھی ضروری ہے، بہت سارے تقاضے ملتے جلتے ہیں ہمارے، لیکن آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں تمام چیزوں سے اشرف المخلوقات کرتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے اندر ہی، بشریت کے اندر ہی نبوت اور رسالت رکھی گئی ہے، اور بشر کے اندر ہی اللہ نے اپنا نور رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے احکام بجا لائیں، اور حلال چیزوں سے بھی ہمیں روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون زیادہ جو ہے وہ ایکم احسن عملا، عمل کے لحاظ سے سمینا و اطعنا کہنے والا کون ہے، جو حجت میں نہیں پڑتا، جو کیوں اور کس طرح کے چکر میں نہیں پڑتا، یعنی بلا چون و چرا شریعت کی تابعداری مقصود ہے، کہ جب کہا کہ رک جاؤ تو بس رک گئے۔ تو جب حلال چیزوں سے بھی رکنے کا حکم ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر باقی جو 11 مہینے اگلے ہیں تو اس میں ہمیں حلال کمانے کی طرف پھر حلال معاملات جو ہیں، پھر یعنی کہ ہماری ایسی روٹین بن جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ 1 مہینہ کافی ہوتا ہے کہ جس میں ہم اتنا فیول اپنے اندر لے سکتے ہیں کہ ہم باقی کے مہینے جو ہیں وہ اس میں 5 وقت کی نمازیں اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق بہتر کریں، اپنا جو ہے وہ کمائیوں کو ستھرا کرنے کی کوشش کریں، اپنا جو بھی حساب کتاب ہے اس میں دیکھیں کہ معاملات میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں۔ یہ سارے معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ دیکھیں وہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب پا لے، اللہ کو راضی کر لے۔ ہم پڑھتے ہیں نا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا یہ اس کی عملی تفسیر ہے کہ روزے میں آپ دیکھیں کہ بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب اپنی ویسے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کا حکم ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کہا اس مہینے میں تو تھوڑا سا بھی صدقہ اگر نیت سے دیا گیا تو اللہ اپنی شان کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، گویا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم اللہ کے قرب کو پا سکتے ہیں، اور نہ معلوم پھر رمضان ملے یا نہ ملے تو کیوں نہ اس طریقے سے اس مہمان کی خدمت کی جائے کہ یہ ہمیں بخشوانے کا باعث بن جائے، یہ ہمارے لیے ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ ہم نیت کریں کہ ہم نے اس مہینے قرآن کو پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے،
پھر دوبارہ سے شیطان جکڑا ہوا ہے، اس نے جکڑ لینا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جکڑ لینا ہے، زنجیروں میں باندھ دینا ہے، جہنم بند کر دینی ہے۔ تو اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے نفسوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری چوتھی دفعہ میں بات رپیٹ کر رہی ہوں کہ اسی لیے رجب سے اس کی تیاری کا کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے دلوں پر محنت کرو، دلوں پر محنت کرو تاکہ تم اس کی برکات کو پا سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 آمین فرمائی تھی، ان میں ایک یہ تھا کہ جب آپ منبر شریف پر چڑھے اور آپ نے کہا تھا کہ جس نے اپنے والدین کو یعنی اس حال میں پایا، یعنی بڑھاپے میں، اور پھر بھی جنت نہ پائی تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو حضرت جبرائیل امین پیچھے پیچھے آمین کہتے رہے تھے۔ اور دوسرا، جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کو بخشوایا نا، اور جس نے مجھ پر درود پڑھا، جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا تو اس کے لیے بھی ہلاکت۔ تو ہمیں ان ہلاکتوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اب شروع کرتے ہیں تھوڑا سا۔ تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم 4:30 انشاءاللہ، اور پھر میں آپ کو جس دن رمضان شریف شروع ہو جائے گا اس دن میں آپ کو ٹائمنگ انشاءاللہ 2 بجے ٹائمنگ اس کی ہم شروع کریں گے، تاکہ ہم جو ہے آسانی سے قرآن 1 سوا سپارہ جو ہے ان کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اپنی حاضری کو یقینی کریں اور سمجھ لیں کہ ہم نے ایک پورا قرآن پاک اس طرح ختم کرنا ہے۔ کم از کم اس کا ترجمہ پڑھیں گے ساتھ ساتھ، اور مناسب سی اس کی ڈیفینیشن جہاں بھی ضروری ہوگی تھوڑی بہت، کیونکہ مقصد دورہ قرآن کا یہی ہے کہ ہم قرآن کی جو ہے وہ اس کی سمجھ لے لیں۔ ایک تھوڑے سے وقت، 1 مہینے کے اندر اندر ہم اس کو ایک سمجھ لیں کہ ایک بیس بنائیں، تاکہ اس کے بعد ہم اس کو تفسیر اس کی جو ہے وہ پھر پورا سال جو ہے وہ جاری رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حکم ہے فائزہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ کی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو کم از کم 1 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ پناہ اس لیے کہ دشمن ہمارا بڑا طاقتور ہے، تو پناہ لازمی اللہ کی ہونی چاہیے، جو قادر اور قدیر ہے اور حاکم ہے، بادشاہ ہے، اور جو زبردست غالب حکمتوں والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، یا بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان اور نہایت ہی بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان سب کے لیے ہے، رحیم خاص ایمان والوں کے لیے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ پورا پورا ناپ تول کے اس نے اس دن دینا ہے۔ لیکن رحیم ہے تو مسلمانوں پر، کلمہ گو پر اس کی رحمت کا اس دن خاص نزول ہوگا۔ پھر فرمایا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ محض ایک سلوگن نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے اس سے پڑھیں۔ کیا یہاں یہ نیت کریں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کیا واقعی ہم اللہ تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم نے بہت سے کویسچنز ہیں جس میں ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اور اس کی خوبصورتی الحمد شریف کی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ سائل کے لیے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو شہنشاہ ہے وہ اس کی عطاؤں کا یہ نمونہ ہے، اور اس میں بندے کے لیے مانگنے کا سلیقہ و طریقہ بھی ہے، اور آخر میں آمین کہہ کر اس کی دعا کی قبولیت کی سند بھی ہے۔ تو گویا الحمد شریف جب پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے ایک خوبصورت طریقے سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اس کے بساط بھر کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب کس کے لیے مدد، کیا چاہیے ہمیں، بتا دیا گیا کہ تم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو
تو میں ہوتے ہو، ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے، لیکن تم جب اس نماز میں کھڑے ہو جاتے ہو، اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہو، پھر تم میں نہیں رہتے، پھر تم ہم بن جاتے ہو، پھر تم خیر خواہ بن جاتے ہو، پھر تم سب کے لیے دعا کرتے ہو۔ تو اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ہم، اے اللہ یہاں دیکھیں صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلا تقاضا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور سیدھا راستہ دکھانے میں یہاں 3 مفہوم ہیں۔ اے اللہ سیدھا راستہ، کہ ہمیں بتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ دوسرا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور تیسرا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جما دے۔ ہدایت گویا ایک معنی میں 3 مفہوم چھپے ہوئے ہیں۔ اب راستہ کون سا؟ اب اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یوں مانگو، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم اوپر ان کے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو مغضوب وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ کافر ہیں، اور ضالین جو ہدایت پا کر پھر بہک جائے۔ اس میں اہل کتاب بھی ہیں کہ آسمانی کتابوں کے حاملین ٹھہرے لیکن بہک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے الحمدللہ جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، غیب بن دیکھے کو کہتے ہیں جس کو انسان کے حواس نہ پا سکیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے نہیں صرف قائم کرتے ہیں۔ جب بھی انشاءاللہ موقع ملا قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق بیان کروں گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی رزق ہے وہ سارا کے سارا اللہ اس کا حقیقی خالق ہے، ہمیں عارضی مختار بنایا گیا ہے لیکن ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ گویا دنیا میں کام کرتے ہیں لیکن آخرت کھلی ہوتی ہے، یہاں کام کر کے لوگوں سے نہیں مانگتے کہ ہمیں لوگ ریٹرن دیں، لوگ واہ واہ کریں، بلکہ آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں محنت کرتے ہیں، آخرت میں گھر بناتے ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں اور آخرت میں جنتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح میں اور کامیابی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فلاح ہوتا ہے جس کی دنیا بھی سنور جائے اور جس کی آخرت بھی سنور جائے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے اوپر یکساں ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو مہر کر دیا ہے، والا سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی گئی ہے، والا ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو ہو گئے وہ کافر جو کہ کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ آگے آپ دیکھیں کہ آگے کی آیتیں 13 آیتیں منافقوں تک کی ہیں، آپ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتا کوئی اللہ کو، دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے نہیں
کہ اللہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ اللہ ظلم سے پاک ہے، تو وہ آج اپنی کرتوتوں، ڈے آف ججمنٹ ہے، جیسا کیا ہے آج وہ ویسا بھر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اس غلط فہمی میں ہے کہ کہتے ہیں ہم تو بھئی اصلاح کرنے والے۔ الا بیہولڈ، سنو، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ نعوذ باللہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، سنو وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کیونکہ دو رخ والے ہیں، ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، تو ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ ذرا سوچیں، آج ایسا کوئی منافقانہ عمل ہمارے پاس تو نہیں ہے، ساتھ ساتھ سوچیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق، ان کے مذاق کا ان کا جو مذاق ہے نا، اللہ مذاق نہیں کرتا، ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، وہ اس میں بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالۃ بالہدیٰ، ضلالت خرید لی، گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، کیونکہ ہدایت تو گاڈ گفٹڈ ان کے اندر موجود تھی، تو انہوں نے مسلسل نافرمانی سے اس کو تو ختم کر دیا، تو اب کیا خریدا؟ ضلالت، گمراہی۔ فبما، پس نہیں، ربحت تجارتہم، نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ تھے ہدایت پانے والے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کے ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت ما حولہ، خوب روشن کر دیا اس نے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یا زور کی بارش آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرا ہو، کڑک ہو، بجلی ہو، یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کی حذر الموت، موت کے، بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہی ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، لے جائے، اچک لے ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم، جب بھی اس نے روشن کیا ان کے لیے، وہ چل پڑتے ہیں، مشوا فیہ، اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا کیا، علیہم قوم، تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ضرور لے جائے ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں تک انشاءاللہ کل ہم 4:30 انشاءاللہ 1.25 گھنٹہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو نماز وغیرہ پڑھ کے آپ لوگ ٹائملی آ جائیں۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین فاصلح شأنی کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا،
یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار واجا غیاث المستغیثین واجا دلیل المتحیرین یا مفرح المحزونین اغثنا اغثنا انک علی کل شیء قدیر اللهم انی نسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللهم انی نعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام اللهم انت ربی لا الہ الا انت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللهم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللهم اغفر لنا لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا وذکرنا وانسانا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک غفور رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرما، اس کے پڑھنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، ڈلیور کرنے میں کامیاب اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی معاف فرما کے اپنی شان کے مطابق قبول فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً اے اللہ ان کی بارگاہ میں پیش و قبول و منظور فرما کر اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک و ازواج مطہرات کو، والدین کریمین کو، صحابہ کرام رضوان اجمعین کو، شہداء کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین کو، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات، اور ہم سب کے پیاروں کو اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً اللہ ان کی قبروں کو جنتوں کے باغ بنا دے، رحم کر دے، معاف کر دے، ہم سب کے لیے بھی اس قرآن کو توشہ آخرت بنا دے، ہماری نسلوں میں اس کو جاری و ساری فرما، اس کی برکات ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری زبان میں، اخلاق کردار، اے اللہ ہماری ہر جگہ اس کو جاری و ساری فرما۔ اس حال میں رمضان میں ہم داخل ہوں کہ تیرا ڈر، تیرا خوف اور امید کے ساتھ، اور جب یہاں سے خیر، عافیت اور اللہ کامیابی کے ساتھ نکلیں تو اس حال میں تیرے ساتھ ملاقات ہو اللہ کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔